मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी। अच्छा, अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीही बिअम्रिही वलितबतगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। सूरह जासिया का जो मज़मून चल रहा था, अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान में बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह के वजूद, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाना चाहते हैं। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़। अल्लाह फरमाते हैं ये आयात हम आपको सुनाते हैं हक़ के साथ। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग इसका के मुनकिर हैं वो बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े झूठे हैं। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। तबाही है उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े झूठे और बड़े गुनहगार हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उनके मुकाबले में जो आपका इनकार कर रहे हैं वो छोटे झूठे नहीं बल्कि बहुत बड़े झूठे हैं वो। अब कुरान फिर दलाइल दे रहा है। देखें, ये चूँकि मक्की सूरतें हैं ना, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बुखारी में हदीस मनक़ूल है कि अल्लाह ताला ने मक्का में, जो हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, कि अल्लाह ताला ने मक्का में अहकाम नाजिल नहीं किए, ज़्यादा अहकाम, शराब हराम होना, सूद का हराम होना, ये ज़्यादा अहकाम नाजिल नहीं किए, बल्कि उनके दिल में तौहीद को, आखिरत पर ईमान को बिठाया। इसलिए मक्का वाली आयतों में तकरार बहुत है, बार बार आखिरत, तौहीद, अल्लाह का वजूद। क्योंकि मुशरिकीन में जो काफिर लोग थे उनमें कुछ मुशरिक थे, अल्लाह के वजूद को मानते थे लेकिन साथ में गैरों को शरीक करते थे। कुछ ऐसे थे जो तौहीद के कायल थे लेकिन आखिरत के मुनकिर थे। वो कुछ ऐसे थे जो अल्लाह के वजूद ही का सिरे से इनकार कर दिया करते थे, कोई खुदा नहीं है, ज़माना है जो सब कुछ कर रहा है, जिसको मुल्हिद कहा जाता है, एथियस्ट कहा जाता है। तो कुरान ने इन लोगों को ज़्यादा फोकस किया है और आज भी इसी की ज़रूरत है। आज भी लोगों में वसवसे, शुकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। तो इसलिए कुरान के जो मक्की दौर की आयतें उनमें ज़्यादातर इस चीज़ को फोकस किया गया है कि आप अल्लाह के वजूद पर ईमान लाओ, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाओ, इस बात पर ईमान लाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। क्योंकि अगर आप नबी को बीच से निकाल देते हैं तो फिर आपका और अल्लाह का राब्ता कैसे होगा? अल्लाह आपसे क्या चाहता है ये कौन बताएगा आपको? तो उस ऐसे अल्लाह का मानना ना मानना बराबर है। फिर तो नबी की रिसालत पर ज़्यादा दलाइल दिए गए हैं और आखिरत के वजूद पर, कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है। तो इन सूरतों में भी बार बार इन्हीं मज़ामीन का तकरार है। अब अल्लाह ताला एक और दलील दे रहे हैं, अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहर। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया। यानी ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद काम नहीं हुए, समंदर भी इंसान की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ने ज़मीन में समंदर भी बनाया और उस पर हमें चलना सिखा दिया। अगर उस पर चलना ना सिखाता, अल्लाह सफ़र ना सिखाता, इंसान कहत से मरना शुरू हो जाते, तिजारत बंद हो जाती। लितजरियल फुल्कु फीही बिअम्रिही, ताकि किश्तियाँ उसमें चलें अल्लाह के हुक्म से। वलितबतगू मिन फज़लिही, और ताकि तुम रोज़ी तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो। ना ये कि अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाओ और बोल दो कोई खुदा नहीं है, जैसे कि काफिर करता है। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति, और फरमाया सिर्फ समंदर क्या, मा फिस समावात, जो कुछ आसमानों में है वो सब हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। तस्खीर कहते हैं किसी ताकतवर चीज़ को काबू में लेके आपके फरमाबरदार बना देना। तो कायनात तो बड़ी, ये ज़मीन और आसमान तो बहुत पावरफुल है, इंसान कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह ने इस पूरी कायनात को लाके इंसान के कदमों में डाल दिया है। मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीनों में है, सब तुम्हारे काम में लगा दिया। इसका आसान तर्जुमा ये किया जाता है कि इन सब को तुम्हारी खिदमत में लगा दिया, तुम्हारे काम में लगा दिया है। क्योंकि असल में तो मुसख्खर करना कहते हैं ना, जैसे सरकश घोड़ा हो या कोई भी बहुत ताकतवर हो, उसको ला के आपके फर्माबरदार बना दिया, उसको आप, उसकी लगाम आपके हाथ में दे दी, उसका कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया। तो कायनात का कंट्रोल हमारे हाथ में देने का मतलब क्या है? मतलब ये कि सब कुछ हमारी खिदमत में है, हमारे काम में लगा दिया अल्लाह ने इसको, ये सब हमारी खिदमत कर रहे हैं। वमा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीनों में है, जमीअन, सब का सब, मिनहू, अल्लाह ने अपनी तरफ से, ये अल्लाह का काम है। कितना ज़बरदस्त इसमें कुरान में हुक्म बयान किया। और हकीकत ये है कि इस्लाम से पहले जो शिर्क था ना दुनिया में जिसने इंसान को ज़िल्लत की पस्तियों में डाल दिया था। इंसान ने देखा सूरज चमकता हुआ नज़र आया, उसके सामने झुक गया, कोई आग के सामने झुक गया, किसी ने गाय को माँ बना लिया, माता और माबूद बना लिया,
اس آیت نے ان تمام نظریات کی نفی کر دی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب تمہارے نوکر ہیں، سورج تمہارا نوکر، تمہارے کام میں، تمہاری خدمت میں۔ خادم کبھی معبود نہیں ہوتا، خادم کو رسپیکٹ بھی نہیں دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ تم قابل عزت ہو، اگر سجدہ ہوگا تو سورج تمہیں سجدہ کرے، نہ کہ تم سورج کو سجدہ کرو۔ آگ تمہیں سجدہ کرے، گائے تمہیں سجدہ کرے، وہ تمہارے سامنے جھکے گی گائے، تم اس کو معبود نہیں بناؤ گے۔ یہ پتھر تمہارے سامنے جھکیں گے، تم تھوڑی ان کے سامنے جھکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا۔ تو انسان کو جو انسانیت کی معراج پہ لے کر گیا ہے وہ قرآن لے کر گیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جب انسان ہر طاقتور چیز کو معبود بنا کے اس کی عبادت شروع کر دیتا تھا، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ساری کائنات، دیکھیں کتنا مبالغہ ہے اس آیت میں، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے تمہارا خادم بنا دیا، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، من بھی نہیں، ماں بے جان چیزوں کے لیے بھی اطلاق ہوتا ہے، نہیں، جاندار اور بے جان سب چیزیں تمہاری خدمت میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں وہ بھی، جمیعاً، سب کا سب، منہ، اللہ نے یہ اپنی طرف سے کیا یہ کام، انسان کے بس میں نہیں تھا یہ۔ تو سب کچھ جب ہماری خدمت میں ہے تو یہ جو ہماری خدمت کرے ہم اس کی عبادت کیوں کریں بھائی، ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں؟ سرونٹ کے سامنے، ملازموں کے سامنے کوئی بھی نہیں جھکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ہاں یہ جو ماں کا لفظ ہے نا، بے جان چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے اس میں جو مقرب فرشتے ہیں وہ داخل نہ ہوں، تبھی ہمیں فرشتوں کے احترام کا حکم ہے۔ لیکن اگر ہم ماں کے میں عموم لے کر جائیں اور فرشتے بھی داخل کر دیں تو بھی آیت پہ کوئی اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے بھی بہت سارے کام اس کائنات میں کر رہے ہیں اور وہ فائدہ بالآخر انسانوں ہی کی طرف لوٹتا ہے، تو وہ بھی اس لحاظ سے ہمارے ہی خدمت گزار ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوب غور و فکر سے کام لیتے ہیں، صحیح سمت پہ سوچتے ہیں۔ جو کام نہیں لیتے وہ تو بس ان سب چیزوں کو اتفاقی واقعہ سمجھتے ہیں، اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو گیا۔ ناشکرے لوگ ہیں، جو شکر گزار ہیں بولتے ہیں بھائی ہمارے رب نے ان سب کو ہماری خدمت پہ لگایا ہے، ہم نہیں مسخر کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے ابھی صورت گزر چکی ہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب تم ان جانوروں کی پشت پہ اور سمندروں میں جہازوں کی پشت پہ سوار ہو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے ان سب کو ہمارے فرما بردار بنایا۔ یہ اتنے بڑے بڑے جہاز انسان کے فرما بردار بن کے چلتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا ہے کہ اس نے سمندر کی پشت پہ پہاڑوں جیسے جہاز چلا دیے۔ اگر اللہ یہ دماغ ہمیں نہ دیتا تو انسان کا یہ کمال نہیں ہے کہ خود ایسا دماغ ڈیزائن کر لیتا۔ تو کافر بہت بڑی جرت کرتا ہے اللہ پر، وہ کہتا ہے یہ دماغ خود بخود آٹومیٹیکلی ایسا بن گیا ہے کہ جس نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیے۔ بھائی آٹومیٹیکلی نہیں ہوا، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں ایسا دماغ دیا کہ اس دماغ سے ہم نے لوہے کو جہاز بنا کے سمندر کی پشت پہ اتار دیا ہم نے، اور ہواؤں میں جہازوں کو اڑا دیا۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے کہ جو فرما بردار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم میں طاقت نہیں تھی، یعنی خود سے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے کام میں ہم لگا دیتے۔ فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوب غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجیے، اب دیکھیں اتنے واضح دلائل کے بعد بھی جب مشرکین نہیں مانتے اور بدتمیزی بھی کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے بھی دیتے، بلال حبشی کو گرم ریتوں پہ لٹاتے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی آپ صبر سے کام لو۔ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے یغفروا، چشم پوشی سے کام لیں۔ مغفرت کا مطلب ڈھانپنا بھی ہوتا ہے، مٹانا بھی ہوتا ہے۔ آسان ترجمہ ہوگا اگنور، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں اگنورنس، اگنور کرنا، نظر انداز کریں آپ ان کو۔ یغفروا آپ چشم پوشی سے کام لیں، یغفروا یعنی اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگنور کریں، بدلہ نہ لیں۔ کن لوگوں سے؟ للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں سے جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافر لوگ۔ اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہر یوم اللہ ہی کا یوم ہے، یوم کی جمع ایام آتی ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، سارے ٹائم اللہ ہی کے ٹائم ہے۔ تو یوم یہ کنایا ہے وقت سے، یعنی اللہ کے جو اوقات ہیں نا، تو اللہ کے جو اوقات ہیں، اے نبی جو لوگ اللہ کے اوقات کی امید نہیں رکھتے، آپ ان سے آپ مسلمانوں سے کہیے کہ ان سے الجھے مت، بدلہ نہ لیں۔ اللہ کے اوقات کا مطلب کیا؟ ہر وقت اللہ ہی کا وقت ہے، لیکن مخصوص اوقات جن میں اللہ کسی قوم کو تباہ کر رہا ہوتا ہے
یا اللہ کسی قوم کو عروج دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تمام ایام جن میں اللہ کی طرف سے کوئی خاص واقعہ ہوا ہے سزا یا جزا کا، ان کو ایام اللہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ تو خاص اللہ کے ایام ہے. جیسے آخرت بھی اللہ کے ایام میں سے ایک اللہ ہی کے ایام ہوگی آخرت، کیونکہ اس میں انسان کی بالکل نہیں چلے گی. قوم عاد قوم سمود کو جس دن اللہ نے تباہ کیا وہ ایام اللہ تھے، قرآن میں ان کو ایام اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے ایام، یعنی وہ ایام جس میں اللہ نے کوئی خاص واقعہ کیا جس میں انسانوں کی نہیں چلنے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں وہ تمام جزا اور سزا کے واقعات جو مستقبل میں ہوں گے یہ والے واقعات مراد ہیں، کیونکہ مسلمان اللہ کے ایام کی امیدیں رکھتے ہیں. یعنی مسلمان یہ جانتے ہیں کہ کچھ اوقات ایسے آئیں گے جو خاص اللہ کے اوقات ہوں گے، جن میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا اور برے لوگوں کو سزا دے گا. تو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تو امید ہوتی ہے، کافروں کو اس کی کوئی امید نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ درگزر سے کام لو ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ کے ایام کی امید ہی نہیں ہے، جن کو جزا اور سزا کی امید ہی نہیں ہے، نہ آخرت کا یقین، نہ دنیا میں سزا کا یقین ان کو. تو وہ اپنے مدہوش ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ ان کو اگنور کرو. یعنی ایسے بدبختوں کو سے بدلہ نہ لیں آپ، کیونکہ آپ نے بدلہ لیا تو جواب میں وہ بدلہ لیں گے، پھر آپ اسی بحث میں اور اسی مشن میں لگ جاؤ گے جو آپ کی دعوت کا کام ہے، اس میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اس لیے ان کو اگنور کر کے اپنے کام میں لگے رہیں، آپ الجھے نہیں ان کے ساتھ. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کفر کر کیوں رہے ہیں. وجہ اس کفر کی یہی ہے کہ ان کو اللہ کے ایام کی امید ہی نہیں ہے، جزا و سزا کا یقین نہیں ہے. جب جزا اور سزا کا یقین نہیں ہوتا تو پھر انسان درندہ بن جاتا ہے، وہ پھر غلط راہ پر چل پڑتا ہے. تو یہ اس لیے غلط راہ پہ چل رہے ہیں کہ اللہ کے ایام کی ان کو امید نہیں ہے. تو اس میں ہمیں بھی بتا دیا کہ بھائی اپنے کام کو فوکس کرنا ہے. جاہلوں سے اگر ہم الجھنا شروع کر دیں اور غیر ضروری ان سے بحث مباحثہ شروع کر دیں تو اس میں آپ ہی کو نقصان ہے. وہ تو کرتے رہیں گے، فارغ بیٹھے ہیں وہ. فرمایا لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے ہیں. یعنی اے نبی آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ تم بدلہ نہ لو، تم اپنے کام میں لگے رہو بس، تاکہ اللہ خود ہی بدلہ دے دے ان کے برے اعمال کا جو یہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ خود یہ کام کر لے گا، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنی دعوت اور تبلیغ میں لگے رہو. من عمل صالحا فلنفسه، ایک قاعدہ اللہ نے بیان کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے لو بھائی ہم کو تو اللہ نے کہا دعوت میں لگے رہو، اور یہ تو ظلم بھی کر رہے ہیں، یہ تو بحث مباحثے بھی کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بھائی اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کا نقصان ان کو ہوگا. اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. من عمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے، فلنفسہ، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، تو تم دعوت میں لگے رہو گے تمہیں فائدہ ہوگا اس کا. ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرتا ہے علیہا، وہ اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سب اللہ کے سامنے آؤ گے، اللہ عملی فیصلہ کر دے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. اب ایک اور تسلی کے لیے اللہ نے مثال دی ہے، یعنی تسلی کے لیے ایک اور مثال دی ہے کہ جتنے تمہیں ہم نے دلائل دیے ہیں نا، اور مشرکین ان پر یقین نہیں کر رہے، بنی اسرائیل کو بہت زیادہ دلائل ہم نے دیے تھے، اس سے بھی زیادہ معجزے ہم نے دیے تھے جو اب تک تمہیں ہم دکھا چکے ہیں. اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کیسا اختلاف کیا تھا؟ ضد کی وجہ سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ضد حسد ہے، تو جہاں ضد اور حسد کا جذبہ ہوگا وہاں اختلاف لازمی ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، والحکمہ، حکمت بھی، والنبوہ، اور نبوت بھی. یعنی ساری نعمتیں دے دی نا اللہ نے. ایک آسمانی کتاب الگ سے دے دی، حکمت کی باتیں جو ان کے پیغمبر نے ان کو سکھائیں، عقل مندی کی باتیں، اور نبوت. اور حکم سے مراد حکومت بھی ہو سکتی ہے، فیصلہ، یعنی ایک ریاست بھی دے دی ان کو. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں دی کھانے کے لیے، یعنی رزق کی فراوانی بھی بہت دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دے دی ہم نے. اس سے زیادہ کسی قوم پر انعامات ہو نہیں سکتے کہ علم بھی دے دیا، اکنومیکلی ان کو مضبوط بھی بنا دیا، حکومت بھی دے دی، انبیاء بھی انہی میں آئے، آسمانی کتاب بھی دے دی. اور آگے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، امر سے مراد ہے خاص معاملہ، یعنی دین کا معاملہ. دین کے معاملے میں ہم نے ان کو بینات، واضح دلائل بھی دے دیے.
یعنی اتنے واضح دلائل جس سے ہر شخص کو پتہ چل جاتا تھا کہ بنی اسرائیل کا دین برحق ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. اتنے معجزے اور اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ کہتے ہیں ہم نے دے دیے. تو دلائل کی دنیا میں بھی غالب کیا, میدان جہاد کی دنیا میں بھی غالب کیا, علم کی دنیا میں بھی غالب کیا. اس سے زیادہ کسی قوم پر احسانات ہو نہیں سکتے. اور معیشت کی دنیا میں بھی غالب کیا, اکنامکلی بھی بہت مضبوط بنایا. ورزقناہم من الطیبات سے پتہ چلا. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اس کے بعد تو ان میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سارے اللہ کے نیک بن کے زندگی گزارتے, اس کے باوجود اختلاف ہوا. فرمایا پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, مگر ان کے پاس علم آنے کے بعد. علم, حق کا علم, سب کو پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس کے باوجود اختلاف کیا. بنی اسرائیل میں اختلاف ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے 72 فرقے بنے ان کے, یعنی کچھ لوگ تو صحیح رہے ان 72 میں سے, لیکن میجورٹی نے دین برحق سے ہٹ گئی. کیوں ہٹ گئی بھائی؟ جب میجورٹی دین برحق سے, کیوں وہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگے, اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کتنوں نے جہاد سے منہ موڑا, کتنوں نے حق سے منہ موڑا, تورات میں تحریفیں کرنا شروع کر دیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا علم نہیں تھا ان کے پاس؟ کیا دلائل کی دنیا میں کمزور تھے؟ نہ. اللہ فرماتے ہیں بغیم بینہم, آپس میں ضد کی وجہ سے. بغین کا مطلب ایک دوسرے پہ سرکشی کی وجہ سے. پہلے بغض پیدا ہوتا, نفرت پیدا ہوتی, پھر اپنی ضد نکالنے کے لیے دوسرے سے اختلاف کرتے, جو آج امت مسلمہ میں ہو رہا ہے. بعض جو وہ علماء جو برحق علماء نہیں ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, پتہ ہوتا ہے کہ میرا فریق غلطی پر نہیں ہے, میں غلط کر رہا ہوں, لیکن صرف اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے, قرآن و حدیث میں تحریف کی جاتی ہے, اور غلط مسائل بیان کیے جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ ایک بات میں نے جب کر دی ہے تو میں اس پہ ڈٹا رہا ہوں, میں اس سے رجوع نہ کروں. تو یہ آج بھی پایا جاتا ہے, اس امت میں بھی یہی پایا جاتا ہے. آپ توحید پر بیان کتنا کر لو, لیکن جو توحید پرست نہیں ہے وہ تعویلات ہی کرتے رہیں گے بیٹھ کے. آپ کسی قادیانی کے سامنے ختم نبوت پہ دلائل کی انبار لگا دیں, آپ اس کو بتائیں کہ مرزا غلام احمد کی یہ کتابیں ہیں, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شریف انسان نہیں تھا. نبوت تو دور کی بات ہے, لیکن ٹس سے مس نہیں ہوگا آدمی. وجہ کیا ہے؟ بغض. تو یہ بغض ہے, ضد ہے, جس کی وجہ سے کافر مسلمان نہیں ہوتا, اور مسلمان میں جو باطل فرقے پہ چل رہا ہے وہ اس باطل کو چھوڑتا نہیں ہے. نبی نے فرمایا تم یہود و نصارہ کو فالو کرو گے, یعنی جو برائیاں ان میں تھیں تمہارے اندر بھی آئیں گی. تو سیم ہمیں وہ برائیاں نظر آ رہی ہیں امت مسلمہ میں. تو اور جو باطل مذہبی رہنما ہے, باطل پیر ہیں, مشائخ ہیں, ان میں نظر آ رہا ہے کہ آپ دلائل کے انبار لگا دو, وہ نہیں ہلتے بھائی اپنی جگہ سے. تو اللہ نے بتایا کہ اے نبی یہ سب کچھ ان میں اس لیے ہوا تھا ضد کی وجہ سے. تو بعض دفعہ ضد انسان کو حق سے روکتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ نفس کے جو حملے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں اور میں تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہا ہوں, اور لیکن ہوتا اندر اس کے دل ہے جو اس کو غلط چیز کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. حب جاہ ہے یا حب مال ہے, مال کی لالچ یا جاہ کی لالچ, یا کسی سے نفرت اور بغض ہوتا ہے جس کو پہ وہ حق کا لیبل لگا کے بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کیا ایسا تو یہ مشرکین بھی تو انسان ہی ہے نا. تو صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بھی حق کی مخالفت کریں گے, کیونکہ بنی اسرائیل کو اتنے معجزے مل کے بھی حق کی مخالفت کی انہوں نے, تو یہ کیوں نہیں کریں گے. تو یہ انسانوں میں ہوتا ہے, حق پرست بھی ہوتے ہیں, باطل پرست بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ اچھا پھر تو باطل اسی طرح چلتا رہے گا وہ تو قیامت تک, تو باطل تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا بھائی قیامت اللہ نے رکھی اس لیے کہ عملی فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا. دنیا میں یہ جنگ اسی طرح چلے گی حق اور باطل کی, دونوں فریق چلتے رہیں گے, اہل حق بھی اہل باطل بھی. تو غم نہیں کرنا, اپنے اہل حق نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے. پریکٹیکلی فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون, ان مسائل میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, اے نبی بنی اسرائیل کے بعد پھر ہم نے آپ کو بنایا ہے ایک ایسے راستے پر, من الامر اس دین کے معاملے میں, یعنی اس دین کے معاملے میں ایک شریعت پر ہم نے آپ کو چلا دیا. ایک شریعت ہم نے آپ کو دے دی جس پہ ہم نے آپ کو کر دیا, یعنی چلا دیا ہم نے آپ کو. تو اس کو اللہ نے الگ شریعت اس لیے کیا ہے, لیکن بیسک تو تمام انبیاء کی شریعت ایک ہی ہوتی ہے. عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, لیکن فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. یہودیوں کو الگ مسائل دیے گئے تھے, ان کی نماز کا طریقہ الگ تھا, نمازوں کی ٹائمنگ الگ تھی, عیسائیوں کی الگ تھی. تو مسلمانوں کو ایک شریعت دی گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت دے دی بنی اسرائیل کے بعد,
فاتبعها، اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ نے اس سے اختلاف نہیں کرنا، اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اب آپ نے اس شریعت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جن کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، جو مشرکین مکہ ہیں۔ تو جیسے بنی اسرائیل سے ہمارا مطالبہ تھا کہ جو شریعت دی گئی ہے اس کو فالو کرنا، اس سے ہٹنا نہیں ہے، تو اے نبی ہمارا مطالبہ آپ سے اور آپ کی امت سے بھی یہی ہے کہ اس شریعت کو اب آپ نے فالو کرنا ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، سوال پیدا ہوتا ہے پوری دنیا ایک طرف ہے، اللہ کا قرآن ایک طرف ہے، ہم اس شریعت کو فالو کریں گے تو لوگ تو نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ نے تسلی دی اہل ایمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ اگر کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو یہ آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یعنی پہلے اللہ ہے، مخلوق بعد میں، تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے شریعت کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر دیکھیں نبی سے تو اس کا امکان تھا ہی نہیں کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑیں، بولے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی کے لیے یہ حکم ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تو بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ کی طرف سے جس عذاب کا خطرہ ہے اسے یہ لوگ ٹال نہیں سکتے، یعنی اللہ سے ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو نبی میں اس کا امکان نہیں تھا، لیکن نبی کے توسط سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور فرمایا ظالمین میں بعض کے دوست ہیں، تو ظالمین ایک دوسرے کو فیور کرتے ہیں، اور اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے۔ تو اگر آپ شریعت کو چھوڑیں گے تو آپ ظالمین کے دوست بن جائیں گے، لیکن اللہ کی دوستی ختم، اور آپ اگر شریعت کو فالو کریں گے تو ان ظالمین کی دوستی تو ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی دوستی شروع ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، تو اللہ کی دوستی تمام دوستیوں پہ غالب، کیونکہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ بصیرت کہتے ہیں عقل مندی کی باتوں کو، ہم کہتے ہیں نا بصیرت کی آنکھیں کھولو، یعنی دل کی آنکھیں کھولو، دل سے سوچو، تو بصیرت کی جمع بصائر، تو دل کی آنکھیں جب انسان کھولتا ہے تو عقل و شعور سے کام لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ عقل و شعور کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ ھذا سے مراد قرآن، یعنی قرآن دانش مندی کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، جو عقل مند ہوگا غور کرے گا اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو عقل مندوں کی باتیں ہوتی ہیں، عقل مندی کی باتیں ہوتی ہیں اور عقل مندوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ھذا بصائر للناس، یہ عقل مندی کی باتیں ہیں، دانش مندی کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، یعنی یہ سے مراد یہ قرآن جو ہے وہدن، اور اس میں یہ ہدایت بھی ہے، ورحمۃ لقوم یوقنون، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، جو اس پر یقین کر کے ایمان لے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ام نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن پھر اسی عقیدے کی طرف لوٹتا ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ زندہ کر کے، اگر باقی آخرت ہے تو اللہ نے اس کا پھر جواب دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، نیک اعمال اختیار نہیں کرتے، اور ان خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، لہذا ہمیں برے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا اگر آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زندگی اور موت برابر ہو گئی، پھر نیک آدمی کو زندگی میں اکثر اوقات بدلہ نہیں ملتا اور برے کو اکثر سزا بھی نہیں ملتی، بلکہ بعض دفعہ برے زیادہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور نیک لوگ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طرح گرم ریتوں پہ لیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آخرت نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو، کیونکہ اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو یہ اللہ پہ الزام ہے، یہ تو پھر اللہ کی طرف غلط بات منسوب ہوگی کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، اچھوں کو بدلہ بھی نہیں دے رہا اور بروں کو کوئی سزا بھی نہیں دے رہا، سب برابر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کماتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم، کہ ہم بنا دیں گے ان کو کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کس طرح بنا دیں گے ان لوگوں کی طرح؟ سواء محیاہم ومماتہم، کہ برابر ہوگی ان کی زندگی بھی اور ان کی موت بھی، یعنی جیسے زندگی برابر ہے تو موت بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو اگر آپ آخرت کا انکار کرتے ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ موت جیسے زندگی میں بعض دفعہ نیک لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت بدلہ مل جاتا ہے، لیکن بروں کو بھی تو عیاشی مل جاتی ہے، تو جیسے دنیا میں حساب نہیں آخرت میں بھی نہیں ہوگا، سب ختم۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ گمان کر رکھا ہے تم لوگوں نے اللہ کے بارے میں؟
تو اگر یہ گمان ہے تمہارا، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ساء فعل تعجب ہے، یعنی اللہ گویا تعجب کر رہے ہیں. اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن قرآن ہم سے ہمارے لب و لہجے اور ہمارے اسلوب میں بات کرتا ہے نا. لب و لہجے کا مطلب جو اسلوب اختیار کرتا ہے وہ تو وہی جو عام فہم ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ. حکم یحکم کا معنی فیصلہ کرنا، جو تم کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، کہ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. یہاں 100 انسانوں کے قاتل بھی گزرے ہیں، وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور 100 انسانوں کی جان بچانے والے بھی گزرے ہیں، وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. تو سب برابر ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ میرے بارے میں تم یہ گمان کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یہ مضمون قرآن نے اور بھی کئی جگہ بیان کیا. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگار اور بروں کو برابر کر دیں گے؟ تو یہ بہت جگہ پر یہ قرآن نے مضمون بیان کیا.